बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ और रमज़ान एहसास के साथ रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन लिए एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूं तो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की हर घड़ी सादत भरी है और कोशिश हमारी ये होती है कि उससे भरपूर इस्तेफादा कर सकें, लेकिन जब हम आखिरी अशरे की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर जहन्नुम की आग से आज़ादी या निजात की बात की जाती है। इस अशरे में जहां इबादत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल रहा कि वह आखिरी अशरे की मुख्तलिफ रातों में ज़्यादा इबादत करते थे, और यही वजह है कि दीगर जो मुसलमान हम जो सुन्नत नबी की पैरवी करते हैं, हम भी ये कोशिश करते हैं। यकीनन इन्हीं में वो बेहतरीन रात भी हमें मिलेगी कि जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल भी हुआ, और उसके साथ साथ जिस रात के बारे में कहा जाता है कि उसकी हर घड़ी में कबूलियत छुपी है। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि यह अशरा भी हमारा ना सिर्फ बखैर आफियत गुजरे, बल्कि उसके साथ साथ हकीकी मायनों में हम इससे इस्तेफादा कर सकें, हम इस रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठा सकें और वो मुसलमान बन सकें कि जिनका दिल हकीकी तौर पर अल्लाह ताला की मोहब्बत से लबरेज भी रहे, उसके खौफ से डरे भी, और हम अच्छे मुसलमान अच्छे माशरे को तरतीब देने की एक वजह बन सके। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद रहेंगी। मैं हूं आलिया कैसर और मेरे साथ नवीद सती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल जैसे आपने बताया कि आखिरी अशरा, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है तमाम, अगर हम बात देखें तो मुस्लिम उम्मा की, हमारे जितने मुसलमान हैं कोई इत्काफ़ बैठते हैं, वो यानी जहन्नम से निजात के हवाले से अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियाँ होती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ईद की शॉपिंग होती है, वहाँ पे एहसास का मामला है कि आपने अपने अज़ीज़ व क़रीब को भी देखना है कि क्या उनकी ईद आप किस तरीके से शिरकत उसमें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान में एक तो पहले हम जब बात किया करते थे तो कोविड के दौरान 2-3 साल तो ऐसे गुजरे, उस वक़्त भी हमारे यहाँ एहसास बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनके लिए जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है कि इस रमज़ान में उन्होंने एहसास करना है, ईद की खुशियों में उन्होंने तमाम वो लोग जो शरीक नहीं हो सकते उनको भी शरीक करना है, और साथ साथ अपनी इबादत भी जारी रखनी है। ज़ाहिर है हम ये भी देखते हैं कि आखिरी अशरे में ताक रातों की बात की गई, और उससे पहले हमने देखा कि वो कौमें भी थी जिनकी बहुत ज़्यादा उम्रें हुआ करती थी, तो उस वक़्त ये देखा भी गया कि वो उनकी इतनी इबादत थी, और इस उम्मा की अगर उम्र कम है तो इनको उन इबादत के बराबर सवाब कैसे मिलेगा। तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरी अशरा जो है वो कितनी अहमियत का अमल है, और फिर ईद की खुशियों में हमने कैसे शरीक करना है, और साथ साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से अगर ओवरऑल बात करें तो हम इस रमज़ान मुबारक में हमने क्या सीखा जो कि अगले 11 माह में हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। बड़ी मशक होती है, टाइम टेबल के साथ साथ हम जो है इससे बहुत कुछ सीखते हैं, और स्पेशली अगर हम देखें तो रहमत का पहला जो अशरा शुरू होता है, उसके बाद तमाम जो उम्मा मुस्लिमा है हम देखते हैं कि उनकी अब आखिरी अशरे में हम ये भी देखते हैं कि बड़ी तादाद मुसलमानों की वो हम देखते हैं कि मक्का और मदीना में पहुंच जाती है, तो उसकी क्या अहमियत है, ये तमाम तर सूरत हम बिल्कुल जानेंगे। मुफ्ती साहब के तरफ मैं अगर मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँगा और फिर बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इमरान संधू साहब। संधू साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, और उनके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं हाफिज़ा सिद्रा चौधरी, जिनसे हम तिलावत की सादत भी हासिल करेंगे और बिल्कुल कुरात भी सुनेंगे, और इसके साथ साथ वो जिस एकेडमी में पढ़ा रही हैं, कहाँ से सीख रही हैं, उनसे ये जाने, और सिखा रही हैं उनसे जानेंगे। और मेरे साथ मौजूद है खलील अहमद डोगर साहब। अगर हम ओवरऑल चाइल्ड राइट्स की बात करें, बच्चों के हवाले से बात करें, और जब हम ये बात करते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो नौजवान है, तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त 15 साल से 29 साल की तक के जो बच्चे हैं उनकी जो तादाद हमें बताई जाती है 30% के करीब बताई जाती है, और इसी तरह 65% हमारी यूथ है जिनकी एज बताई जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, इसको जो इस वक्त माशरे में मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं, उनके ऊपर जो इदारे काम कर रहे हैं, और वो इदारे जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली उनके पास डाटा होता है। हमारी कोशिश होती है कि वो भी आपसे शेयर करें, और उससे पेरेंट्स अवाम किस तरीके से महफूज रह सकती हैं, इसके लिए हम कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। वो से इदारे हैं जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हमारी कोशिश ये होगी और आप सबकी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें आप भी शरीक हो। बिल्कुल आलिया, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं हाफिज़ा सिद्रा चौधरी साहिबा की तरफ और उनसे तलावत की सादत हासिल करते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المشركين صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। बिल्कुल सिद्धा चौधरी साहब, अच्छा बताइए आप जो है वो रोज़े कैसे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या आप कोई एकेडमी चला रहे हैं या कि हाफिज़ा भी हैं? कहाँ से हिफ्ज़ किया और अब रमज़ान कैसा गुजरा आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने हिफ्ज़ किया था जो कि जामिया सदीकिया लिलबनात G10-3 इस्लामाबाद से, और उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे कुरान पाक का शुरू से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और बेसिकली ये जो शौक़ था ये मेरी मदर का था, तो अल्लाह ताला उनका वो जहाँ अच्छा करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उनको हमेशा शौक़ होता था कि मैं हमेशा कुरान पाक पढ़ूँ और कुरान पाक को पढ़ाऊँ। तो इस सिलसिले में मैंने फिर एक छोटी सी एकेडमी स्टार्ट की जिसके मुहतमम हमारे हैं मौलाना बकर सदीक साहब, उनकी ज़ेर निगरानी में वहाँ बच्चों को नाजरा की तालीम भी देती हूँ और साथ साथ हिफ्ज़ भी करवाती हूँ। अच्छा ये बताइएगा सिद्रा साहिबा, क्योंकि रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपका रमज़ान भी हमारे साथ शेयर कीजिए। ज़ाहिर है कि आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। रमज़ान वैसे अगर देखा जाए तो 9वां महीना है, लेकिन फजीलत के हवाले से देखा जाए तो इसको काफ़ी मुनफरिद और मुमताज़ माना जाता है बाकी महीनों के हवाले से। तो ओवरऑल एक छोटी सी बात हम इस पर ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों रमज़ान जो है उसकी फजीलत बढ़ती है। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक जो है ये बेसिकली नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह ताला ने ये ऐसा माह मुक़द्दस है कि जिसमें अजीम बरकतें और रहमतें मिलती हैं। इस माह की हर हर रात जो है वो सरापा बख्शिश और मग़फ़िरत है और रहमत है, और ये ऐसा महीना है जिसके शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। फिर इस महीने को जो इतनी फ़जीलत मिली है, इतनी अज़मत मिली है, इतनी रहमत मिली है, वो क्यों मिली है? क्योंकि कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि इस माह मुबारक की एक बाबरकत शब जो है अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया पर कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया, और यही वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक को बाकी तमाम महीनों पर जो है फ़जीलत मिली है। फिर इस महीने की जो एक बेसिक इबादत है वो रोज़ा है, जो कि मेराज की शब
ہم امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا تھا اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے. اور پھر قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن جو انعامات کی بارش اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کی ہے وہ باقی امتوں کے لیے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے روزہ داروں کے لیے منتخب کر دیا ہے جس کا نام ہے باب الریان، یعنی سیراب کر دینے والا، اور وہاں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی تمام گناہوں کو جو ہے بخش دیتا ہے. تو یہ بہت ساری برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس کو میں عرض کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں کیا کوئی اور امت بھی ہے کہ وہ آپ کے اتنا قریب ہو، کوئی اور شخص ایسا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ایک آخری وقت آئے گا اور اس میں ایک امت آئے گی جب ان کے ہونٹ جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، گلے پیاسے ہو جائیں گے، بھوکے پیٹ جب وہ افطار والے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو اے موسیٰ میں اس امت کے، میرے اور تمہارے درمیان تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے لیکن اس امت کے درمیان اور میرے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا. اور اس وقت وہ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. تو اسی موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری امت کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ دعا کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے. بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کی سدرا صاحبہ. بالکل بہت خوبصورت بات ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک تو آخری عشرے کی بات کریں. اس وقت جو آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے اعتکاف کا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجحان بڑھ جائے گا جو ہے وہ مساجد میں ہمارے ہاں بچیاں بچے بزرگ سارے بیٹھتے ہیں. ایک تو اعتکاف پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. مختلف طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مفتی صاحب ہی اس پہ بات کریں. ہم بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہم کیونکہ خود سیکھتے ہیں آپ لوگوں سے. تو اعتکاف کے معاملے میں کچھ مختلف طرح کی باتیں ہیں. اعتکاف کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا اہمیت ہے، اعتکاف کے بارے میں کیا جو ہے وہ کہا گیا ہے اور کن لوگوں کو اعتکاف بیٹھنا ہوگا اور کتنے دن کے لیے ہوتا ہے؟ اس میں بھی کچھ لوگ آخری 3 دن میں بیٹھتے ہیں، کچھ 20ویں رمضان کو بیٹھتے ہیں. اس پہ ذرا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور اس عشرے میں کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ عتق من النار کا عشرہ ہے، یعنی جہنم سے نجات کا. تو اگر مسلمان کی منزل دیکھی جائے تو ہر مسلمان کی ایک ہی منزل ہے کہ اس کو اس دنیا کے بعد جنت مل جائے، اور جنت بھی وہ والی ملے جو کہ اس آگ سے ہمیں بچ کے ملے جو آگ انسان کے گناہوں کو دھونے والی. آگ کی 2 قسمیں، ایک وہ آگ جو گناہوں کو نہیں دھو سکتی اور ایک وہ آگ جو گناہوں کو بھی دھو سکتی ہے. تو ایمان والوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ گناہوں کو اگر وہ توبہ تائب ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائیں اس آگ میں ڈالا جائے گا جو گناہوں کو دھونے والی آگ ہے. لیکن مسلمان کی کوشش تو یہ بھی ہوگی کہ اس آگ سے بھی بالکل بچا جائے، کیونکہ اس آگ کے اندر اس دنیا کی آگ جو ہے وہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی دنیا کی اپنی یہ جو ایک انگلی ہے اس کے آگ کے قریب بھی لے جائیں، کبھی ہیٹر لگاؤ سردیوں میں تو اس کے قریب بھی بیٹھیں تو پسینہ آ جاتا ہے، اور اگر زیادہ قریب ہوں کپڑے گرم ہو جائیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتے. تو وہ آگ تو اس کا تصور بھی برداشت کے قابل نہیں ہے، یعنی ہم اس کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو آخری عشرہ ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور پھر لیلۃ القدر
جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ہم لیلۃ القدر کو کہاں ڈھونڈیں، تو انہوں نے کہا تم آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ ویسے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو مبہم چھوڑا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مبہم کیوں چھوڑا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آخری عشرے میں ڈھونڈو، اس کا مطلب ہے کہ پہلے عشروں میں بھی آ سکتی ہے، لیکن آخری عشرے میں بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور بتایا گیا کہ طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21، 23، 25۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم سارا وقت ہی عبادت میں مشغول رہو، یعنی آخری عشرے میں بھی ڈھونڈنا ہے، پورے رمضان میں بھی ڈھونڈنا ہے، اور پھر طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے، اور 27ویں کی رات کو تو ضرور ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، یہ عجیب ہمارا دین بڑا میتھمیٹیکل قسم کا دین بھی ہے، بہت میتھمیٹیکل ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے جو رکوع بنائے گئے وہ ایسے بنائے گئے اس کے اندر کہ اگر اس کے اندر 20 رکعت کر کے اگر آپ ایک ایک پارہ پڑھتے چلے جائیں تو 540 کے قریب رکوع ہیں، تو 540 کے کو اگر 20 سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً 30 کا فگر آتا ہے یا 27 کا فگر آ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو پتہ یہ چلا کہ پورے رمضان میں قرآن پڑھنے کا، اچھا قرآن کو اللہ تعالیٰ کا میں نے نازل بھی کیا۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ پچھلی دفعہ ڈسکس بھی ہوا تھا، یہ میں آپ کو ساتھ اس کا جواب دوں گا، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اعتکاف والا، کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں کو تشریف لائے اور ایک دن 1/3 رات کے قریب قیام فرمایا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ روزے کا مہینہ ہے اور نفلی عبادات کا مہینہ ہے، اور خود نفلی عبادت کیسے کر کے دکھائی۔ اتنا خوبصورت دین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے مہینے نہیں کیا، کیونکہ امت میں ایسے لوگ تو ہوں گے نا کہ جو کہ معذور ہوں گے، جن کو کوئی عذر ہوگا، جن کو کوئی مسئلہ ہوگا، تو ان کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ والی نماز جو رات کی نماز ہے، قیام اللیل کی جو نماز ہے، تو اس کو سنت رکھا، اور تراویح کو ایک علیحدہ نماز کے طور پہ لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات ایک دن آئے، غالباً 25 تاریخ کو آئے، اور نہیں 23 تاریخ کو آئے، اور آدھی رات 1/3 رات کے قریب قیام فرمایا۔ اب دیکھیں آخری عشرے میں آئے، اعتکاف کے عشرے میں موجود رہے، اور پھر اس کے بعد آدھی رات، اور پھر ایک رات پوری رات کیا۔ اگر آپ اس کو ایڈ کریں گے نا تو تقریباً 20 گھنٹہ بنتا ہے، 20 سے 30 گھنٹے کے قریب بنتا ہے نا۔ اور ایک قرآن مجید اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 30 گھنٹے میں پورا قرآن مجید ختم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، 30 گھنٹے میں پورے رمضان میں ایک گھنٹہ اگر آپ پڑھتے رہیں، آدھے گھنٹے میں ایک پارہ ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں، تو جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ایڈ اپ کر کے یہ ساری حکمتیں کی ہیں۔ تو آخری عشرے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عتق من النار کا عشرہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ خود بھی پھر آخری عشرے میں پوری رات جاگا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ آ کر کے تراویح بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تراویح کی جو تاریخ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، وہ ادھر سے ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں یہ کیا، حضرت جبرائیل آ کے ان کو رمضان میں پورا قرآن ریوائز کروا دیا کرتے تھے، تو ادھر سے ہی یہ چیز آئی کہ پوری امت رمضان میں پورا قرآن ریوائز کرتی ہے، اور خصوصاً آخری عشرے میں تو قرآن کی تلاوت زیادہ فرما دیا کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے، بلکہ خود اکیلے نہیں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور نہ صرف ان کو جگایا کرتے تھے بلکہ تاکید بھی فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے اللہ کا، اور آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا کہ تو میں اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ادا نہ کروں اس کے اوپر؟ تو یہ جو رات کا جاگنا ہے یہ جہنم سے تو بچائے گا ہی بچائے گا، بلکہ یہ انسان کے شکر گزاری کی بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دیتا چلا جاؤں گا، اور دیتا چلا جاؤں گا، اور دیتا چلوں گا۔ یہ جو لازیدنکم ہے نا، یہ اس کے اندر
جو لام ہے وہ تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے. صحیح. لام تاکید یعنی جس چیز کی بہت تاکید آئی ہو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ازیدنکم کہ تم میرا ایک دفعہ شکر ادا کر لو، یعنی رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو جاؤ اور آ کر عبادت کرو، تو میں تمہیں دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا. تو نہ صرف یہ یہاں پہ، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو روزے کی فضیلت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، بالکل صحیح، اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں. اچھا، جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں وہ بڑے عجیب ہیں. انا اجزی بہی، کہ میں اس کی جزا دوں گا. لیکن صوفیاء کرام کے ہاں اس کی ایک اور تعبیر کی جاتی ہے اور اس کا ایک اور طریقے سے اس کا پڑھا جاتا ہے، انا اجزا بہی، کہ میں ہی اس کا اجر ہوں. تو یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ اللہ تک پہنچانے والی ہے. اب یہ دیکھیے، اب اس کا ذرا تھوڑا انٹلیکچوئل ایسپیکٹ بھی دیکھیں. میں نے تو احادیث تو آپ کو بتائیں، احادیث میں تو وارد ہوا کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. حضور نے تو پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، لیکن آخری عشرہ سنت اعتکاف کا ہے. اور نفل لوگ جو 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں وہ نفلی اعتکاف ہے. تو رمضان میں جب بھی آپ جائیں تو، اور آپ سنت اعتکاف نہ کر رہے ہوں بلکہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے جائیں مسجد میں، جتنی دیر بیٹھیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. ہمارے ہاں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے، نوجوان لڑکے بڑے شوق سے اعتکاف میں جاتے ہیں، لیکن وہ اعتکاف جو ہے وہ ریٹریٹ نہیں ہوتا، وہ ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس موبائل بھی ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں بھی جت جائیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کریں گے بعض لوگ. لیکن اعتکاف کا پرپز یہ نہیں ہے. اعتکاف کا پرپز یہ ہے کہ وہ انسان دنیاوی معاملات سے بالکل کٹ کے خالص اللہ کی عبادت کرے. اچھا، مساجد کے حوالے سے تو آپ ضرور اس کو مکمل کیجئے بات کو، ساتھ میں خواتین کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کئی خواتین گھر میں بھی اعتکاف کرتی ہیں. جی. تو وہاں پر تو گھر کے معاملات بھی ساتھ چل رہے ہیں اور ایک ساری بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے ان مسائل پہ اعتکاف کا اگین پرپز یہی ہے، جو گھر میں اعتکاف کریں تو پھر وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ کریں، کوئی اور بندوبست کریں، اور اگر مجبوری ہو تو پھر ظاہر ہے کم سے کم وقت کسی اور دوسرے کام میں، اور پھر واپس اعتکاف کی نیت کر کے واپس آئیں. ان کا تو گھر میں اعتکاف ہو جاتا ہے، ان کو تو مسجد میں آنے کا وہ بھی نہیں ہے، اور ان کے مسائل بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کا مسجد میں آنا درست بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے خواتین کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اگر اسٹڈی آپ نے کرنا ہے، جو میں انٹلیکچوئل سائڈ بیان کرنے جا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً اس کی ایک فطرت ہے، اور ایک اس کی یعنی اس کی ایک طبیعت ہے، اور ایک اس کی جبلت ہے. انسان جبلتوں سے، اس کی جو شخصیت ہے اس کی جبلتوں سے بنتی ہے. جبلت کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے یا اردو میں کہیں گے تو عادت یا ہیبٹ. انسان اپنی عادتوں کا آدمی ہوتا ہے، اور یہ جو رمضان ہے یہ اپنی عادتوں کے اندر ٹرانسفارمیشن کرنے کا بہترین موقع ہے. دیکھیں، انسان کے اندر، انسان کے جو شہوانی جذبات ہیں، جیسے کہ اس کو کھانا کھانا ہے، اس کو شہوانی جذبات کہہ لیں یا آپ اس کو حیوانی جذبات کہہ لیں. انسان من وجہن ایک حیوان بھی ہے اور من وجہن ایک فرشتے سے بھی اوپر کی مخلوق ہے، روح بھی ہے. اور روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک روح نسمہ ہے اور ایک روح ناطقہ ہے. روح نسمہ جو ہے وہ اس کے حیوانی وجود کو زندہ رکھے ہوئے ہوتی ہے. یہ کبھی جب تک وہ زندہ ہے یہ روح نسمہ اس کے اندر زندہ رہتی ہے، اور وہ ایک بھاپ کی طرح کی روح ہوتی ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں احادیث مبارکہ کے اور قرآن کی آیات کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ روح نسمہ جو ہے، اصل میں یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں ہم واپس آ جاتے ہیں. جی بالکل. خلیل صاحب ہمارے سے موجود ہیں. اچھا خلیل صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت آخری عشرہ چل رہا ہے، اور کیونکہ آپ نے چائلڈ رائٹس پہ بہت کام کیا ہے، ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ وہ آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اور پیرنٹس کو کیا دیکھنا ہوگا آگے، کیونکہ آخری عشرے کے بعد عید ہوتی ہے، تو عید پہ بہت سے بچوں کو اگنور بھی کر لیا جاتا ہے، اور بچوں کے حوالے سے احساس کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جو ہمارے ساتھ ایک تو ڈیٹا شیئر کیجیے گا اس وقت بچوں کے جو ایشوز ہیں اوور آل، اور پھر اس میں ظاہر رمضان میں ہم کس طریقے سے اس میں بہتری لا سکتے ہیں.
بہت شکریہ نویس ستی صاحب، اور عالیہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے دعوت دی، اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے بچوں کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے. اور کیونکہ اپریل کے منتھ میں جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ڈے جو ہے وہ اسٹریٹ چلڈرن ڈے بھی 12 اپریل کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ڈیٹے کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ پاکستان کے 50% پاپولیشن جو ہے وہ بچے ہیں. اگر ہم ایشوز پہ جائیں، ایک تو سب سے پہلے جو ہے بچے کی جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی سب سے پہلے ریسپانسبلٹی ہے. اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ جو کمٹمنٹس ہیں، جو UNCRC کو پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے 1990 میں، پاکستان دنیا کا 5واں اور اسلامی کنٹریز میں پہلا ایک ایسا ملک ہے جس نے جو ہے وہ یہ کہا، کمٹمنٹ کی کہ ہم پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے رائٹس کے اوپر کام کریں گے، ان کی پروٹیکشن کے اوپر کام کریں گے. اب بچوں کے ایشوز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بچے ہیں ان کا جب برتھ ہوتی ہے تو ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہو پاتی. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل کرکٹرز یا دوسرے پلیئرز بھی ہوتے ہیں تو ان کی ایج کے اندر جو ہے اتنی سپیس ہوتی ہے کہ وہ کل کو بڑے ہو کے اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں تو اپنی سپیس کو بھی، اپنی ایج کو بھی اس پہ چھپا لیتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں میٹرک تک ان کے پاس سپیس ہوتی ہے کہ اس وقت آپ اپنی مرضی سے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ برتھ رجسٹریشن نہیں کرواتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک نیشنل لیول پہ ایک ڈیٹا ہے اس ڈیٹے میں آپ نہیں آتے. اور جو پاکستان میں ایک بیسک جو ہے ویکسینیشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، 7 دن کا بچہ ہو گیا، 14 دن کا بچہ ہو گیا، اس کے بعد 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، وہ ساری کی ساری جو ویکسینیشن ہے اس بچے کی مس ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ آلریڈی نمبرز کو دیکھیں تو کوئی 60% تو بچے جو ہیں وہ برتھ ہی ان کی جو ہے وہ سٹنٹ بچے ہوتے ہیں. مینٹلی طور پہ جب وہ ان کی برتھ ہوتی ہے تو وہ نارمل مطلب اس لیول پہ نہیں ہوتے، وہ ذہنی لحاظ سے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کی جو ہے وہ جب ان کو جس قسم کی جو ہے وہ میل نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے، فوڈ چاہیے ہوتی ہے، اس قسم کی جو ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہمارے ہاں اس طرح کا وہ مینج نہیں ہو پاتا. دوسرا اگر ایشو آپ دیکھیں تو ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی، ان کی بیسک ویکسینیشن رہ جائے گی. اور پاکستان میں تو ویسے بھی جو ہے وہ ہیلتھ کا جو ایک بجٹ جتنی ہماری انٹرنیشنل لیول کی کمٹمنٹس ہے یا ہماری جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ کبھی بھی ہمارے ہاں جو ہے اسٹیٹ لیول پہ اس کی اتنی بجٹ کی ایلوکیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہیلتھ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ایون آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ہے ورلڈ نمبرز میں بھی اگر دیکھیں تو ہیلتھ کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم بہت ہی نیچے لیول پہ آتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ اس کی ایلوکیشنز نہیں کرتے. اس کے بعد دوسرا میں سمجھتا ہوں جو ایشو مین ہے آپ دیکھیں تو وہ چائلڈ ایجوکیشن ہے. ایک بچہ جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی 25 یہ کہتا ہے، ہماری پروونشل لیول پہ بھی لیجسلیشنز بھی ہیں کہ بچے کی جو ہے وہ 16 سال تک فری اور کمپلسری ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے انشور کرنی ہے. اس کے باوجود دیکھیں تو پاکستان کے جو ہے وہ 23 ملینز جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ بھی پرانا ڈیٹا ہے. کووڈ کے بعد کیا سچویشن ہوئی ہے، اسپیشلی اگر آپ فلڈ کو دیکھیں، فلڈ کے بعد مزید نمبر جو ہیں وہ اس میں انکریز ہوئے ہیں. تو یہ بھی ریسپانسبلٹی ہے. اگر بچہ آپ کا اپنی ایج کے ٹائم پہ وہ اسکول میں جائے گا، اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کے چائلڈ پروٹیکشنز کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اس میں ریزالو ہو سکتے ہیں. بچہ اگر اس کے بعد جو بچہ اسکول نہیں جا پاتا اس میں سے تقریباً 13-14 ملین بچے آپ کے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. آپ ڈفرینٹ قسم کے کیسز سنتے ہیں. کبھی کوئی بچہ موٹر سائیکل کی ورکشاپ پہ کام کر رہا ہے تو اس کا جو استاد ہے اس کو بری طرح اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے. سم ٹائم وہ لیٹ نائٹس تک کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہاں سے وہ موومنٹ کر کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکشول ابیوز کے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک ڈیٹا موجود ہے غیر سرکاری تنظیم کے مطابق، اگر دیکھیں تو ہر چوتھے گھر میں ایک ڈومیسٹک چائلڈ لیبر میں بچہ انوالو ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی انتہائی جو ہے وہ مشکل قسم کی ان سے مشقت لی جاتی ہے. ان کی اپنی ساری زندگی کی جو آزادی ہے وہ ان سے چھین لی جاتی ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں کو 5-10 ہزار روپے کے چکر میں بچہ وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اس بچے کا کیا ہے کہ وہ 24 آورز اسی گھر میں رہتا ہے. اس کو وہ اچھی جگہ پہ سلاتے نہیں ہیں، اس کی فوڈ کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی نیند کا خیال نہیں رکھا جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے تشدد بھی کرتے ہیں. سم ٹائم یہ دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ وہاں جو گھر میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اور بھی جو گھر کے وہ جو ملازمین ہوتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے
یا کوئی کوک ہے، وہ جب اسی روم میں اس کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی سیکشول ابیوز کے کیسز وغیرہ جو ہیں اس قسم کی مشکلات کا ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. پیرنٹس تو بالکل بھول جاتے ہیں، اور یہ کیوں وجہ ہے کہ ڈومیسٹک لیبر میں بچوں کو انکرج کیا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بچے یا بچیاں جو ہوتی ہیں وہ جلدی چھٹی نہیں مانگتی، 24 آورز ان کے پاس ہوتے ہیں. رات کو ان کو کوئی مہمان آ گیا ہے، کچھ جو گھر والے ہیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 مہینے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو کہتے نہیں کہ آپ چھٹی پہ آئیں. تو اس لیے وہ ہے وہ بچوں کو پھر دبا بھی لیتے ہیں، غصے سے بھی ان سے کام لیتے ہیں. تو اس طرح ہے. اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں تو لیبر کی جس طرح میں نے بات کی، آپ کے ہاں باؤنڈر لیبر ہے، بٹوں کے اوپر پورے کے پورے جو قبیلے ہیں، فیملی ہیں، خاندان ہیں، نسل در نسل جو ہے وہ ان کو جو ہے دے دیے جاتے ہیں، ایڈوانس پیمنٹ کر دی جاتی ہے اس کی مدد میں. ان کی پوری فیملی جو ہے وہ ان کی وہاں سلیوری کی لائف گزار رہی ہوتی ہے. تو ایسے جو بچے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی بہت یہ آپ کا اچھا کوشچن ہے آپ نے اس پہ کیا. اس میں دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اسٹیٹ لیول پہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا میں نے کہا یا ہمارے ہاں اوور آل ایشو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں بجٹ ایلوکیشنز کا ایشو ہے. ہمارے ہاں بچے کے اوپر انویسٹمنٹ کی نہیں جاتی. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں آپ ان کے منشور بھی دیکھ لیں، ایون وہ بچے پہ اس لیول پہ فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کام پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ کوئی روڈ بنا لیا، کوئی ایسا کام ترقیاتی کر لیا جس سے جو ہے ان کی ویزیبلٹی نظر آئے. جب ایک بچے پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل میں پاکستان کے فیوچر پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک بچہ جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے لیے کم از کم آپ کو 14-15 سال کی ایک پالیسی چاہیے نا. تو یہاں پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ ہمارا تو 2-3-4-5 سال بعد حکومت ختم ہو جانی ہے، تو اس پہ وہ نہیں جاتے ہیں. دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا کس طرح سولوشن نکالا جا سکتا ہے، پھر دوسرا جو آپ کے پاس قوانین جو موجود ہیں اس کو بالکل اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. آپ کے پاس لیبر کے بھی قوانین ہیں. اب تو پاکستان میں مور دین جو ہے وہ 125 کے آس پاس پاکستان میں بچوں کے ریلیٹڈ لیجسلیشن موجود ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے. اب مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس رپورٹ ہو جاتا ہے لیبر کا، وہ لیبر کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے پروونس لیول پہ اس کے پاس مجسٹریٹ کی پاور ہوتی ہے. وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے سزا دینی ہے، اس نے جزا دینی ہے. ایون جو وہاں کی لوکل پولیس وغیرہ جو ہے وہ ان کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اس قسم کے جب کیسز ہوتے ہیں. تو جب ہم ان سے جا کے ملتے ہیں تو پولیس والے ہمیں بتا رہتے ہیں کہ یار پاکستان میں اسکولوں میں جگہ نہیں ہے، اگر وہ بچے کو کام کر کے کو مزدوری کر کے لے کے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ ان میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اور لوگوں کو کیا اس کی تکلیف ہے. اب ہم ان کو کام سے روکے تو ہم ان کو کہاں لے کے جائیں؟ تو یہ ایک میکانزم بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا اس پہ جو ہے وہ ایون سٹل جو ہے ہماری سول سوسائٹی، ہمارے انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں. ان کے کردار کیونکہ ایک طویل اس پہ ہم بات چیت کریں گے. ایک بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک کی طرف پڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقیناً بات چیت کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے جہاں ہم بچوں کے حقوق پر بات کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں تیسرے عشرے کی اہمیت پر بات کی جا رہی ہے اور اس کی مخصوص عبادات. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اس سے سعادت حاصل کر پائیں. ویلکم بیک. رمضان احساس کے ساتھ جاری ہے. میں ہوں عالیہ کیسر، نویس ستی، اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات جو کہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، تیسرے عشرے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس طرح کے اعمال لے کر ساتھ چلنے ہیں. صرف یہ رمضان کا ایک مہینہ نہیں ہے، جو باقی کے سال کے باقی مہینے ہیں وہ تمام تر مہینے ہماری جو یہ مشق ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے کیری کرتے ہیں، ہماری جو عادتیں ہیں ہم ان کو کس طرح سے سدھار سکتے ہیں، اور پھر ہمارا جو تزکیہ نفس کا ایک عمل ہے، ہماری جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، منافع خوری ہے، وہ ساری بیماریاں جو معاشرے میں ہمیں لاحق ہیں ان سے کس طرح چھٹکارا پا کے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اس عمل پر بات کر رہے ہیں. بات چیت کا سلسلہ نبی جاری. ویسے تو آپ سب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے جان لیتے ہیں کہ آپ کے رمضان کیسا گزرا ہے. یہ رمضان ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہم صبح و شام ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے. کبھی ہمارے درمیان بچے ہوتے ہیں، وہ بچے جو شائننگ سٹار ہم سمجھتے ہیں، جو یتیموں کی کیٹیگری میں تو ہم ان کو لازمی ڈالتے ہیں، لیکن وہ رمضان میں ہمیں بہت سے ہمارے پروگرامز میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے ہاں جو مختلف جو اسکالرز ہوتے ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور باقی تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رمضان میں ہم نے جو سیکھا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے لیے باقی جو 11 ماہ ہیں وہ بھی یہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے.
باقاعدہ طور پر باقی جو دو گیسٹوں نے ہمیں جو اسپیشلی دو جوائن کیا ہے، ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد بن عمران، یہ کلام اقبال کو بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، تو ان سے ہم وہ جانیں گے. عمر بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. اور میرے بائیں جانب اگر میں بات کروں تو شبیر احمد ضیاء صاحب ہیں، یہ خطاط ہیں، پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں یہ انسٹرکٹر کی فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان خطاطی میں ایک بڑا نام رکھتا ہے، تو ہم شبیر صاحب سے جانتے ہیں. شبیر صاحب آپ مکمل الگ آرٹ ہے. جب ہم خطاطی کی بات کرتے ہیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کے قرب سے آپ کا دل جڑا ہوا نا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کینوس پہ اتارنا. تو پہلے تو یہ ہمیں بتائیے کہ کتنا قرب جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں اس کو تحریر کرتے ہوئے، کس طرح اس طرف آیا؟ اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں کہ شبیر احمد ضیاء صاحب نے کب سے یہ شروع کیا، کتنے عرصے سے آپ، کیونکہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں آپ پڑھا رہے ہیں، تو سیکھا کہاں سے ہے، موٹیویشن کہاں سے آئی اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ بہت شکریہ جی، 7 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اظہار رائے کا موقع ملا. آپ کا یہ سوال کہ میں کب سے اس شعبے سے ہوں، اور آپ نے جیسے سوال کیا کہ آپ مطلب روح کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے اس کی، تو یہ 2 مختلف سوال ہیں. پہلے تو میں بگننگ جو مطلب جس حوالے سے آپ نے سوال کیا اس پہ میں جاتا ہوں کہ میں نے کوئی تقریباً 78 سے اس قلم کے ساتھ میرا رشتہ ہے. صحیح، 1978 سے 1978 سے. اور میرے آباء و اجداد اور میری فیملی کے بہت سارے لوگ جو بڑے مطلب دنیا میں نامور خطاط مطلب گزرے ہیں، جن میں ایک ابن کلیم کا نام بڑا معروف ہے. بالکل، انہوں نے ایک خط بھی ایجاد کیا، اس کا ایک نمونہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اس کے بعد چونکہ پہلے تو تختیاں لکھتے تھے ہم لوگ، تختیوں سے یہ چیز ہمیں مطلب ایک تو ورثے میں ملی تھی، تو تختی سے ہمیں اس کا شعور پیدا ہوا. پھر جب ہم بچپن میں لکھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت اچھا لکھے گا، یار بہت اچھا بڑا نام پیدا کرے گا. تو وہ ایک چیز کلیکٹ کرتی رہی، موٹیویشن شروع سے ملتی، وہ شروع سے جو موٹیویشن ملی، جو اساتذہ سے کہیں سے کوئی املا ملتی تھی اور اس کو دیکھ کے ہم لکھتے تھے، تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. تیسرا بندہ جج کرتا، وہ کہتا تھا ایک ہی بندے کا لکھا ہوا ہے. تو اس سے بھی مجھے موٹیویشن ہوئی. تو پھر میں اسکول کالجز وغیرہ میں بھی ظاہر ہے چونکہ اس سے اٹیچ تھا، تو جتنا لکھائی کا کام تھا تو وہ میرے حوالے تھا. کوئی مطلب اس کے بلیک بورڈز کے اوپر جیسے چاک وغیرہ سے لکھتے تھے اور اس طرح، اور چارٹس وغیرہ اس زمانے میں چلتے تھے. تو اس کے بعد میں نے باقاعدہ سیکھنا شروع کیا. میرے پہلے استاد سید تجمل بخاری ہیں، وہ پاکستان اس میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں بتائیے کہ فن خطاطی ہے کیا، تھوڑا سا شاید کچھ میری طرح جو ہے بالکل ہی یہ لا علم ہو اس حوالے سے. اور پھر جب ہم اسلامک کیلیگرافی کی بات کرتے ہیں، جی بالکل، فن خطاطی بیسیکلی یہ تو پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں خطاطی کی جاتی ہے. اور وہ خطاطی مطلب خطاطی بیسیکلی جو ہے وہ ہر ایک زبان کو خوبصورت لکھنے کا نام ہے. صحیح، ہر ایک زبان کو خوبصورت لکھنے کا نام فن خطاطی. اور اگر ہم اسلامی فن خطاطی کے جیسے آپ نے ذکر کیا، اسلامی فن خطاطی کا ذکر کریں تو وہ ایک ایسا ہنر ہے یا ایک ایسا ہمیں ایک کہہ لیں کہ خدا داد صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک ملا. صحیح، یہ کہیں نہ کہیں اساتذہ کرام تھے جو صحابہ کرام نے اس کو قرآن پاک کو باقاعدہ کتابت کی، اور وہ پھر بزرگان دین کے ذریعے ہم تک پہنچا. یار اس وقت یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آج کی وہ تو نہیں تھی نا، وہ تو فن خطاطی ہی تھی. تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ مختلف طریقے سے لکھو. صحیح. اب تاریخ میں یہ نہیں کہیں ملتا کہ انہوں نے کس چیز سے لکھا. صحیح ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت ہی خوبصورت بات. اور یہ قلم جو ہے پھر آپ کا روح سے تعلق تو لازمی بات ہے.
جب ہم کوئی اللہ کا نام لکھتے ہیں، میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ جب الف لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ الف نہیں ہے، یہ اللہ کا پہلا لفظ ہے. بالکل صحیح. اور آپ اسی وقت اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ کی روح کہاں ہوتی ہے. بالکل. پاکستان میں فن خطاطی کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی اسپیشلی کوئی ادارے موجود ہیں؟ کیونکہ آپ تو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں پر آپ انسٹرکٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ کس حد تک فن خطاطی کو لے کے چل رہی ہے؟ سوشلائزیشن ہماری جو پبلک ہے وہ کس حد تک اس کو دیکھ رہی ہے؟ یعنی زیادہ دونوں طرف ہوتا ہے، تو کیا موٹیویشن ابھی بھی ہے؟ ہماری نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اچھا، اس کو تھوڑا سا میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے بات کی کہ ہم تختی لکھا کرتے تھے، تو بڑی لکھائی جو ہے وہ شروع سے ہی اچھی ہو جاتی تھی. اب وہ رجحانات نہیں ہیں، شروع سے ہی پین یا مارکرز اور طرح کی پینسل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے سر نے بات کی استعمال اب تو موبائل پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ ایڈیشنل جو ہے ہماری لکھائیاں بہتر نہیں ہیں، تو پھر فن خطاطی تک بچوں کو لے کر آنا، جیسے سر نے بھی بات کی کہ نوجوان کس طرح سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، پہلا تو انکشاف میں یہ کروں کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں سب سے سر فہرست ہے خطاطی کے حوالے سے. ماشاءاللہ. ٹھیک. اس لیے کہ میرے استاد محترم استاد شفیق الزمان خان صاحب وہ 39 سال سے مسجد نبوی میں خطاطی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ. اور وہ ایک عالمی مقابلے میں وہاں سلیکٹ ہوئے. اور اس زمانے میں اب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تو بالکل پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں تھا سکھانے والا، کوئی خطاطی کا کوئی شعبہ نہیں تھا ایسا جس سے کسی نے سیکھا ہو یا کچھ سیکھ کے مطلب دنیا کے ایسے ملکوں میں وہ کمپیٹ کر سکیں جہاں ادارے باقاعدہ خطاطین کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ یونیورسٹیز اور ادارے ہیں. اپنا کوئی کام اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی ضرور. جو پہلے کیا اور ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ابھی میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہمارے ایک فیملی کے آرٹسٹ گزرے ہیں، ابن کلیم، بالکل، انہوں نے اس خط کو باقاعدہ ایجاد کیا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیں گے تو ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں گے. یہ خط رانا اس کا نام ہے، اور اس کی رانائی کو آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں. یہ خود بخود بولتا ہے کہ ایک خاص رانائی دیکھ کے نظر آتی ہے. تو یہ خط رانا میں الصمد لکھا گیا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت خط ہے، اور یہ باقاعدہ قلم سے لکھا گیا روایتی خط ہے. اس کے علاوہ یہ خط دیوانی میں لکھا گیا ہے اللہ نور السماوات والارض. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن ہے. اور یہ ایک مطلب جیسے فانٹس ہیں، آپ انگلش میں کوئی کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو اس میں مختلف ڈیزائنز فانٹس آ جاتے ہیں. یہ ایک فانٹ بہت خوبصورت جو دنیا میں اس وقت رائج ہے، جو خطاطین مصر اور مختلف اسلامی ممالک میں، ترکی میں اور عربک کنٹریز میں یہ بہت خوبصورت طریقے سے لکھا جاتا ہے. صحیح. یہی اگر اسی خط پہ ہم جائیں تو یہ سبحانک اللہم و بحمدک کا لکھا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن ہے، اور یہ دیکھ کے تو چھوٹے بچوں کو بھی دل کرتا ہے کہ یہ ہم خود اس طرح اس کو کاپی کریں. اور جب کوئی بڑا جو جاننے والا بندہ ہے، جو جس کا قلم سے کوئی رشتہ ہے، تو اس کا تو لازمی بات ہے کہ اس کا دل کرے گا کہ میں اسی فونٹ کو لے کے آگے چلوں. تو اس کے علاوہ ایک ہم لوگ جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو خط رائج ہے اس وقت، ٹھیک ہے، وہ خط نستعلیق ہے. اور خط نستعلیق ایک ایسا خط ہے جو جسے ہم اردو کے خط کے طور پہ مطلب بولتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اس کی. تو یہ دو خطوں کو ملا کے بیسیکلی خط نستعلیق بنایا گیا. ٹھیک ہے. وہ خط تعلیق اور خط نسخ، خط نسخ اور تعلیق کو ملا کے خط نسخ تعلیق ایجاد کیا گیا. پھر بعد میں اساتذہ نے اس کا نام خے اس کو سائلنٹ کر کے خط نستعلیق بنا دیا. صحیح. تو یہ ترکی اور مختلف اسلامی ممالک میں اب بھی رائج ہے. لیکن ہمارے ہاں جو خط آیا اس میں ہمارے اساتذہ نے اتنا اس کو خوبصورت کیا، اتنی اس کی نوک پلک سنوار کے استاد پروین رقم، عبد المجید پروین رقم صاحب، پھر اس کے بعد استاد تاج الدین زرعی رقم رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں 1940 میں اس کے اندر اتنی آفاقی تبدیلیاں کر کے
تو اس کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا. صحیح. تو یہ اس میں یہ ایک ایرانی رسم الخط میں لکھا گیا ہے کل من علیہا فان. تو یہ ایرانی نستعلیق ہے بیسیکلی. ہمارا جو نستعلیق ہے وہ تھوڑا اس سے زیادہ مطلب میں خوبصورت تو نہیں کہہ سکتا, یہ بھی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے, لیکن ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے اس میں. تو اسی طرح جی ایک خط سلس جو اس وقت دنیا میں رائج ہے, جو مسجد نبوی میں اور اس میں کعبۃ اللہ میں اور مختلف مطلب مساجد میں اور خانقاہوں میں جو پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے, خط سلس اس کا نام ہے. تو وہ خط سلس میں ورفعنا اللہ کا ذکر لکھا ہے. یہ اس کا دوسرے ایک اور انک کے ساتھ اس کا شیڈو بھی میں نے اس کو دینے کی کوشش کی ہے, ڈبل رائٹنگ اس کے اندر کی گئی. تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور یہ سارے آپ نے خود ہی؟ جی سارا. یہ سارے کچھ چیزیں ایسی اساتذہ کی لکھی ہوئی تو ان کو میں نے دوبارہ لکھا. یہ الحمدللہ رب العالمین, یہ خط دیوانی میں الحمدللہ لکھا گیا اور رب العالمین خط سلس میں لکھا گیا. صحیح. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک بڑی خوبصورت چیز میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مور کی شکل میں نے اس کو تحریر کی ہے. صحیح. اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو اس کے اندر ایک خاص روحانیت نظر آئے گی جو اس خط کے اندر موجود ہے. بالکل. شبیر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اور ہمارے اسپیشلی جو ناظرین ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان, جیسے آپ نے مختلف طرح کے بتایا کہ کون کون سے خط ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور پھر ہمارے نوجوان جو ہیں بچے بچیاں اگر وہ سیکھنا چاہیں تو وہ کیسے سیکھ سکیں گے. آپ خود بھی انسٹرکٹر ہیں, پاکستان نیشنل جو آرٹ کونسل ہے اور یعنی ایک فیڈرل ادارہ ہے وہاں پر. تو میرے ساتھ بچہ ہے جی حافظ محمد بن عمر, حافظ محمد بن عمران. ہم حافظ محمد بن عمران کی طرف جائیں گے, اور کیونکہ حافظ عمران کی بات کریں تو وہ کلام اقبال کو بڑا خوبصورت اور بہترین طرز میں پڑھتے ہیں. تو آج ہم نے ان کو بھی مدعو کیا. تو عمران, آپ حافظ محمد بن عمران, مجھے بتائیے کتنا پریکٹس کرتے ہیں اس پہ؟ ونس اے ویک. اچھا مجھے یہ بتائیں, یا تو ہم تلاوت کرتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں, جب ہم حافظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے. کلام اقبال سے آپ کی کیا انسیت ہے؟ کلام اقبال میں جب چھوٹا تھا تو ایک دفعہ مجھے جگہ پرفارم کرنا تھا تو والد صاحب نے کہا کہ آپ یاد کریں. میں نے اس کو یاد کیا اس ٹائم, تو اس کے بعد سے میں اس کو پرفیکٹ کرتا گیا ایسے ایسے. بالکل. ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس وقت ویٹ کر رہے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ کلام اقبال کی جو ہے وہ پڑھایا جائے. جی حافظ محمد بن عمران. خودی کا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیرے فسا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کا دادا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ مال
सौदा किया है तूने बताए गरूर का सौदा किया है तूने बताए गरूर का सौदा फरेब सूद ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब हाफिज़ मोहम्मद बिन इमरान हमारे साथ मौजूद थे। आज मुफ्ती साहब, एक तो चीज़ जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा, हमने पहले भी बात की कि इत्काफ़ का अमल और फिर रमज़ान में हम तरावी पढ़ते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह की राय है। तो मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा रोशनी डालिए। एक तो तरावी का मामला और फिर इत्काफ़ का, कि हमारे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग हर एक की ख्वाहिश होती है कि जो भी स्पेशली दीन में चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, उनके लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। कुरान मजीद की आयत है कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। दर हकीकत इसका ज़ाहिर देखा जाए तो इसके बारे में जो अहादीस में तफसीर आती है वो ये कि लौहे महफूज से ये आसमान दुनिया पे एक ही दफ़ा नीचे उतार दिया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता तंजील के साथ आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अरसे में अपनी अपनी मौके के मुनासबत से अल्लाह ताला उसको नाजिल करते रहे। और ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि 23 साल में इंसानों की वो उस माशरे की वो जितनी कैफियत थी जिसके लिए जिसके अंदर से इंसान गुजरता है, चाहे वो हिदायत के लिए कैफियत हो, चाहे वो बशारत देनी हो, चाहे वो थोड़ा सा तहज़ीर करनी हो किसी अमल के ऊपर, तो वो उस माशरे में वो जब चीज़ें होती थी तो वो पूरा कुरान उस माशरे में उतरता चला गया। ये तो देखें 23 साल के अरसे में इस वजह से पूरा का पूरा कुरान नाजिल हो गया। तो हमें ये पता चला कि वो जो 23 साल थे वो ह्यूमैनिटी के लिए एक सैंपल थे कि जिसके अंदर पूरा कुरान अपने अपने मौके पे अपने अपने उसके ऊपर नाजिल होता रहा। कोई एक वाकया हो जाता था, उसके ऊपर आयत नाजिल हो जाती के लिए। बज़ाहिर तो ऐसे महसूस हो रहा था कि वो फिलबदी सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक अल्लाह ताला का ग्रेटर प्लान भी था। अच्छा, अब इसके बाद एक मरहला आना था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को महफूज भी करना था, क्योंकि बाकी उम्मतों में तो ये कुरान महफूज नहीं है, उनकी किताबें तो महफूज नहीं रह सकी। तो इस उम्मत का ये खासा है कि कुरान को महफूज होना था। वो महफूज कैसे होना था? वो लिख करके महफूज होना था, उसके लिए किताबत वाले लोग मौजूद थे। वो अमल करके महफूज होना था, उसके लिए फुक़हा मौजूद थे। वो फिर याद करके महफूज होना था, उसके लिए हुफ़ाज़ का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, जब उन्होंने हिफ्ज़ करना था तो कोई ना कोई सिस्टम तो बनना था ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खूबसूरत अंदाज से सिस्टम की तरवीज की कि 3 दिन तक वो तशरीफ़ लाए और उसके अंदर उन्होंने एक दिन 1/3 रात, दूसरे दिन आधी रात और तीसरे दिन पूरी रात कुरान की तिलावत फरमाई। और जिब्राइल अमीन ने आखिरी साल में 2 दफ़ा रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान रिवाइज करवाया। और फिर उम्मत ने भी, फिर सहाबा ने भी उसको याद किया हुआ था। यहाँ तक के होना ये शुरू हुआ कि
اچھا یہ بھی بات سمجھیں کہ فقہا اس کو کیوں سنت موقدہ کہتے ہیں. تراویح کو سنت موقدہ اس وجہ سے کہتے ہیں, موقدہ وہ ہے جو کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. تو ہمارے ہاں تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ 3 یا 4 دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے نماز پڑھی تو وہ کثرت نہیں, لیکن عربی لغت کے لحاظ سے کوئی کام رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کیا تو اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے, اور جس چیز پہ جمع کا صیغہ کا اطلاق ہو اس کو پھر سنت موقدہ کہا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ خود اجتناب کی آنے سے کہیں امت کے اوپر من حیث الامت, اللہ کو یہ اتنا پسند آیا یہ معاملہ کہ انہوں نے کہا کہ میں تیسرے دن جان بوجھ کے ناغا کر لیا, ایک دن چھوڑ کے ایک دن بڑھایا تاکہ امت کے ان لوگوں کا لحاظ اور اعتبار کیا جائے جو ذرا قدرے کمزور ہیں, جن کو کوئی عذر ہے, تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں لوگ اس کو فرض کا درجہ نہ دیتے, کیونکہ ان کو تو پتا تھا نا کہ اتباع رسول بھی ضروری ہے. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف اتباع رسول ہے بلکہ اتباع سنت خلفائے راشدین کا بھی کہا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اس سنت کے اتباع کے لیے خود قرآن ریوائز کیا کرتے تھے ٹولیوں میں. یہ سلسلہ جاری رہا کہ رمضان جیسے ہی آتا تھا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ خود سے آتے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور 20 تراویحوں میں یا 10 تراویحوں میں جتنی بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ حضرت عمر نے اس کو ایک اپنے ساری روایتوں کو جمع کر کے اس کی 20 کی تعداد مقرر کر دی. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے, میں آپ کو حکمت بھی بتاؤں گا. تو کہ نہ 8 ہیں, 8 میں جو ہے وہ کیونکہ پورا پارا پڑھنا ہوتا ہے تو وقفہ زیادہ ہوتا ہے رکوع سجود میں, تو اس میں ضعیف لوگوں کا اعتبار کیا گیا تاکہ رکوع سجود چھوٹے چھوٹے ہیں. کسی کا پیٹ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں رکوع اور سجود چھوٹے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہو جاتے ہیں. 8 میں رکوع جو ہے وہ 8 رکعت کی تراویح میں رکوع بہت دیر سے ہوتا ہے. اس کے اندر بعض لوگوں کے اندر استعداد نہیں ہوتی کہ وہ اتنی دیر تک برداشت کر سکیں, کسی کو وضو کرنے جانا ہے یا جو بھی ہے. تو وہ ایک معتدل وہ کیا. اور ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ حضور نے پوری رات بھی قرآن سنایا ہے. تو آپ خود سوچیں پوری رات میں 20 رکعت تو نہیں, 20 رکعت سے بھی زیادہ ہوگی, اور آدھی رات بھی کیا اور 1/3 رات بھی کیا. تو ہم تو صرف 2 گھنٹے پڑھتے ہیں نا, تو انہوں نے وہ پورے جو ٹائم پیریڈ تھا ان 3 دنوں کا ان کو پورے رمضان پہ اسپریڈ کر دیا. تو وہ جو پورے رمضان پہ جب سپریڈ ہو گیا وہ ٹائم پیریڈ, تو ایک سنت موقدہ کا اجرا گیا. تو 2 سنتیں اس کے اندر ہیں, ایک پورا قرآن رمضان میں ریوائز کرنا, اور پھر اس کے بعد 20 رکعت کے اندر اس کو کرنا حضرت عمر کے اجتہاد اور ان کے قول کے مطابق. صحیح ہو گیا. ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے خواتون حضرات, تو یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے پہ واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے جاری کرتے ہیں. دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا مولا, تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا مولا, تسکین آپ ہے تیرے در کا سایہ مولا, دامن کہاں پھیلائے
तेरे दर के सिवा मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा, मौला भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर इस्तिहा, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, दूर करे हमसे बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, मौला ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, तू ही तो है बहुत मेहरबान, हम तेरे दिल से जाए कहाँ, मौला तू ही सुनता है सबकी ज़बान, तू ही रखता है सबका वरन, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। डूबतों को किनारा मिले, बेबसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले, बेबसों को सहारा मिले, पल में तूफान सर से टले, जो तेरा एक इशारा मिले, मौला तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम,
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं तो बिल्कुल आपकी आवाज़ की और इस कलाम के सहर में थी। अमरीन अहमद साहिबा हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अपने नात ख़्वां भी हैं और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन ब्रेक में इन्होंने, और इनके साथ ही कुछ दीगर मेहमान शख्सियात जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले हमारे साथ खलील अहमद साहब मौजूद हैं, मुफ्ती संधू साहब मौजूद हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। जबकि ब्रेक में अगर हम बात करते चलें तो इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं शुमाइला हैदर साहिबा, PTI की वुमेन विंग को देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जबकि इस जानिब अगर मैं आती हूँ तो अब्दुल वकील साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं, IT से ताल्लुक़, और इस वक्त नौजवानों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है IT का, और सीखने का जो एक अमल है उसकी जानिब भी उनका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नबी, यकीनन अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त भी हमारा जो गुलदस्ता मेहमानों का है वो इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज पे रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी के मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़े बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और जो यूथ है वो भी काम कर रही है। और बड़ी अहम शख्सियत जिनका मैं तस्करा नहीं कर पाई वो शबीर अहमद साहब हैं, जो कि इस्लामिक कैलीग्राफी जो है उसके मुख्तलिफ नमूने उन्होंने हमें प्रोग्राम में दिखाया, और मज़ीद आगे उनसे हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर। बिल्कुल, ब्रेक के बाद हमने ज्वाइन किया, एक तो शुमाइला हैदर और दूसरा अमरीन साहिबा की तरफ मैं चलता हूँ। ये बताइएगा कि आप क्या रूटीन है रमज़ान में स्पेशली, और क्योंकि आपका ताल्लुक़ एक यूनिवर्सिटी से है, आप पढ़ाती भी हैं, तो रमज़ान में स्पेशली क्योंकि फैमिली को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो क्या रूटीन है इस वक्त आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जब मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ और मेरी नज़र सबसे पहले जब आपके नाम पर पड़ी कि एहसास रमज़ान, तो बहुत ख़ूबसूरत मुझे ये प्रोग्राम का नाम लगा, क्योंकि बेसिक जो हमारा रिलेशंस हैं या हमारा इस्लाम से कनेक्ट होता है उसमें बहुत एक अहम किरदार एहसास का होता है। सही, जैसे अगर एहसास ना हो तो रमज़ान का बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि जब शुरू में अपने से ही करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो घर से स्टार्ट किया, जिसमें जब इस्लाम की तरफ या दीन की तरफ रब ताला ने चुना है, सबसे पहली दरसगाह चूँकि घर ही होती है, तरबियत गाह, तो घर तो थी, लेकिन उसके साथ साथ एक एहसास हमारे पेरेंट्स ने, हमारे अहलो अयाल ने डाला कि जो दूसरों को पसंद हो उसको फॉलो किया जाए। तो अब मैं अपनी वालदा का जिक्र करती चलूँ तो वालदा को नात से बहुत लगाव था, इस्लाम से बहुत लगाव था। तो क्योंकि एक जब बच्चा एकदम बाशऊर नहीं होता तो उस वक्त सिर्फ वो उस पर चल रहा होता है कि हमारे पेरेंट्स को क्या पसंद है, जो सोशलाइजेशन उसको घर में मिलती है वही उसी में जाता है। ऐसा ही है, ये हाव ना तो बाद में होती है, समझ बाद में आती है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब शुरू में ये एहसास डाला गया कि जो हमारे पेरेंट्स को पसंद है उसका ख्याल रखा जाए, वो इसी तरह पे करते करते थोड़ा सा नात की तरफ आए, फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन हुई। एक बहुत प्यारा एक मुझे कॉल मिला जिसमें ये था कि अगर अपनी हैसियत जानना चाहते हो रब ताला के, हाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि रब ताला ने तुम्हें किस काम पे लगाए रखा है। अब हमारे लिए हम ये बहुत एक जज करना चाहें कि हम रब ताला के हाँ क्या हैसियत रखते हैं, तो कई होते हैं जैसे कहें कि वो नात हुआ हैं, वो फलां काम कर रहे हैं या वह फलां काम कर रहे हैं, जिस नाम से भी आप पहचाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अब जब ये कॉल पढ़ा और इतना खूबसूरत कॉल था कि आया मेरी शनाख्त क्या है, एहसास चूँकि पेरेंट्स डाल चुके थे, एहसास था कि हमने ये एहसास रखना है कि कोई ऐसी फील्ड को हम मुंतखब ना करें कि जिससे हमारे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएं, और फिर चुना इस रास्ते को, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नात से फिर आई हिफ्स की, फिर हिफ्स में गई, फिर आलमा फाजला, फिर मज़ीद तालीम हासिल करते करते, और यही करते करते फिर यूनिवर्सिटी लेवल आ गया, फिर पढ़ने और पढ़ाने का लेवल आ गया। सही। अब चूँकि रमज़ान आता है तो बहुत अच्छा आपका सवाल था, सवाल आपका पीछे रह गया और मैं बहुत उससे भी पीछे चली गई। तो रमज़ान जो कि बाबरकत महीना है, और वही बात कि हमें बेसिक ही हमारी एहसास से बनी है,
تو اس میں چاہے ہمارے گھر میں کام کاج کیوں نہ ہو، بہت سے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو پریفر کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے متعلق ہم دوسروں کو انفارم جتنا کر سکتے ہیں کریں. اب اور رب تعالیٰ خود بہت برکت بھی ڈالتا ہے وقت. بالکل. اگر ہم رمضان کی بات کریں اور پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغفرت، اور پھر دوزخ سے نجات کی بات کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آپ نے بات کی، احساس اب زیادہ بڑھنا چاہیے کہ ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے، ہم نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کی طرف اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، ہمارے یعنی جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس رمضان کی یعنی جتنی زیادہ ہو جائے برکتیں ہم نے حاصل کرنی ہیں، ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی احساس کرنا ہے کہ جو اس سے کچھ چیزوں سے دور ہے. شمائلہ حیدر صاحبہ، آپ بتائیے کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے، اور اسپیشلی کیونکہ آپ خواتین کے اوپر اگر آپ بات کریں اے جے کے کی خواتین کے حوالے سے، اس پر بڑا کام بھی ہو رہا تھا گزشتہ کچھ دنوں میں، کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاف آف دی پاپولیشن تو ہماری خواتین کی ہے، اسی طریقے سے ہاف سے زائد پاپولیشن ہماری نوجوان نسل کی ہے. تو ان کو یعنی یہ اسٹیک ہولڈرز کو ملائے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ مکمل نہیں ہوتا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو رمضان کیسا گزرا ہے، اور دوسرا کیا اس وقت جو چل رہا ہے خواتین کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہیں؟ جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، اور جس طرح کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے یقیناً اس نے مجھے بڑا امپریس کیا. اور رمضان کا مہینہ ہو اور اچھا نہ گزرے یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ہم اتنے الجھے ہوئے تھے. یقین جانیے کہ مجھے اس بار والے رمضان میں ایک بہت ہی میرا دل مطمئن ہوا، اور شاید میں سوچ رہی تھی کہ ابھی یہ ڈے کیسے گزریں گے. جس طرح کی ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چل رہی ہے، جو ماحول ہے اس ٹائم، تو آپ جیسے جیسے رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور قرآن مجید، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ قرآن مجید آپ کو اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے، جبکہ نارمل روٹین میں بھی الحمدللہ کہ میری روٹین رہی ہے ہمیشہ سے نماز اور قرآن مجید کی طرف. تو میں نے جو رمضان میں فیل کیا اور جو سکون آپ کو نماز پڑھ کے رمضان میں ہوتا ہے اور قرآن مجید جس طرح آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو شاید ہی کبھی ایسا ہوا، اور میں نے کبھی محسوس نہیں کر سکی یہ چیز. ایون کہ میں رمضان کے بغیر بھی بڑی کوشش کرتی ہوں کہ اس منتھ قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، کوئی ایک پارہ پڑھ لیتی ہوں، تو یقین جانے کہ ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. شاید وہ نیکیوں کا اجر ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ اور زیادہ ملے گا. اور اگر خواتین پہ بات کیا جائے تو میرا جو مذہب ہے، اور اسپیشلی کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں، انہوں نے تو ایک عورت کو ہمیشہ عزت دی، اور ان کے آنے سے پہلے عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی. اور یہ خواتین ہی ہیں، یہ عورت ہے جس کے بغیر نہ تو گھر چلتا ہے، نہ ہی میرے خیال سے کوئی ریاست اب مکمل ہوتی ہے جب تک خاتون کا کوئی اہم رول نہیں ہوتا. اور آزاد کشمیر کے اندر ماشاءاللہ سے خواتین جو 53% آبادی کا حصہ ہیں، خواتین کا بڑا اہم رول ہے. اور سب سے اہم چیز کہ وہاں خواتین بڑی ایجوکیٹڈ ملیں گی آپ کو. اور آزاد کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور اس میں آپ کو جو اکثریت سے ملیں گی وہ خواتین ملیں گی، اور ہر شعبے کے اندر ملیں گی. میرا ذاتی ایکسپیرینس جو پچھلے 6 مہینے میرا ایز اے معاون خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ خواتین بڑی پوٹینشیل ہیں اور خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں. مطلب خواتین وہ سلائی کڑھائی سے نکل کے کسی بہترین پلیٹ فارم کی طرف جانا چاہتی ہیں. اپرچونٹیز ان کے لیے ایکولی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بد نصیبی سے جس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا، ہمارا جو ایک ویژن تھا کہ ہم خواتین کو اسمال فیکٹریز کی طرف لے کے جائیں گے، ہم خواتین کو کوئی بہتر پلیٹ فارم دیں گے، مگر وہی ایک 100 مشین منگوائی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور وہیں پہ خواتین کو پھر ایک بند دیوار کے اندر رکھا گیا. خواتین ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں. میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ ایک خاتون کے بغیر اگر گھر کامیاب نہیں تو ریاست بھی کامیاب نہیں، اگر ایک خاتون کا اہم رول نہ ہو تو. مگر سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ خواتین کے اندر بڑی انرجی ہے اور خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں. اور انشاءاللہ میری زندگی کا ایک اہم مقصد ہے کہ اگر زندگی نے پھر موقع ملا تو انشاءاللہ خواتین کے لیے کچھ ایسا اہم کریں گے جو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ہماری خواتین کے اندر انرجی ہے کچھ بھی کرنے کے لیے اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. عبد الوکیل بھائی نے بھی جوائن کیا ہے کیونکہ وہ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں. اچھا، اس وقت وکیل بھائی اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ خواہش ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، پیرنٹس کی بھی، کہ وہ سرکاری نوکریوں کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ یعنی نوجوان وہ سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
اس کی کیا وجہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اپرچونٹیز ذرا تمام سٹیک ہولڈر کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں گے, نوجوانوں کو اگر ہم رول دیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں, اور اس طرح کا انوائرمنٹ ہمیں چاہیے ہوگا. آئی ٹی سیکٹر کو کہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, پھر اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی, اور ایسے بہت سے ادارے ہیں, ایسی بہت سی پوری دنیا اس وقت, یعنی ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے اگر ہم آئی ٹی میں ان کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی دیں, ان کو سپیس دیں, تو پوری دنیا ان کے لیے جو ہے وہ کلائنٹ ہے اگر وہ کرنا چاہے تو. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی کچھ ادارے ہیں جو شاید کچھ اس طرح کا دے رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ خواتین کو اب وہ جو دستکاری اور جو روایتی ہم پلمبر بناتے تھے, الیکٹریشین بناتے تھے, اس سے نکل کر آئی ٹی سیکٹر میں ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ رجحان ہونا چاہیے, تو کس حد تک ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ ویسے اس میں دیکھیں گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے. مائک ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی جی. اس میں دیکھیں گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے. انویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نیوٹیک جو ہے نیشنل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے, اس میں گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے. اس کا کام مائک تھوڑا سا اپنے پاس رکھیے. اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیکنیکل اسکلس دے دیں. صحیح. اور اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ نے کافی انویسٹمنٹ کی, وہ دیتا ہے. لاسٹ 3 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے اس میں بچے بھی تیار ہو رہے ہیں, بچیاں بھی تیار ہو رہی ہیں کافی اس میں. کیونکہ آپ ایک آئی ٹی سیکٹر میں کام کریں, اس میں مختلف ممالک کے لوگ ہیں, کسی طریقے سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستانی بچے پیچھے ہیں؟ جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کام ہے, کیا کہیں کسی طرح بھی پاکستانی ٹیلنٹ میں کمی ہے؟ تھوڑا سا ایڈیشن میں کرنا چاہوں گی اس میں, پھر آپ جواب دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ جب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے پہلے اسپیسیفک پروفیشنز ہوتے تھے, ڈاکٹر بننا ہے, وکیل بننا ہے, یہ بننا ہے, آئی ٹی کی طرف جو ہے وہ رجحان بہت کم تھا. یہاں تک کہ جب بچوں نے آئی ٹی کے بارے میں کہا بھی, تو چونکہ ڈپلوما کورسز اور باقی چیزیں ہوتی تھیں, تو پیرنٹس کو لگتا تھا یہ تو ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی. تو پہلے تو یہ بتائیے, چونکہ بہت سے لوگ ایسے سن رہے ہوں گے جن کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ آئی ٹی سیکٹر ہے کیا, اور وہ بچے کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے کریئر وائز, تو اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا, کیونکہ آپ خود آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, تو بتائیے گا کہ آئی ٹی ہے کیا. تھینک یو. ایک بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلے آپ کے پاس یہ 2 فیلڈ ہوتی تھی, سر آپ نے بتایا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, رائٹ. سو ابھی جو ہے ریسنٹلی دنیا جا رہی ہے گلوبلائزیشن کی طرف, اس میں کافی چیزیں ہیں. آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں کافی انوویشن آ رہی ہے. اب انوویشن میں آپ دیکھیں, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, اے آئی ہے, کرپٹو کرنسی ہے, بلاک چین ہے, بینکنگ ہے, فائنینشیلز جو ہے, ڈیجیٹل فائنینس ہے, کافی چیزیں آ گئی ہے دنیا میں. یہ جو بناتے ہیں یہ جو ہے یہ آئی ٹی ایکسپرٹ بناتے ہیں. جی جیسے آپ نے ابھی تک تو دنیا بینکنگ نظام پہ چل رہی ہے, ابھی آگے آ رہی ہے ڈیجیٹل فائنینس آ رہا ہے. ڈیجیٹل فائنینس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سافٹ ویئر انجینئر ہے ان کا بہت بڑا رول ہوگا, پیچھے کوڈنگ کرنا, پروگرامنگ کرنا, اس کے لیے آرکیٹیکٹ بنانا, اس کی ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سافٹ ویئر جائے گا. اگر ہم کمپیئر کریں, پاکستان کھڑا ہے, ہمارے ہاں نوجوان تو موجود ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن صرف ہم انٹرپرینیورشپ کی چکر میں بھی ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں لے کے آ سکے. کوئی ایسی سروس ہے جو ہم جس میں آگے ہوں اور دنیا ہمارے پیچھے ہو, یا ہم دنیا کے پیچھے ہی گھومتے رہیں؟ اس میں ایک چیز پاکستان میں میرے خیال میں عمران خان کی حکومت میں ہوئی تھی, ایک ہے NITB نیشنل ٹیکنالوجی بورڈ, اس کے اندر انکوبیشن سینٹرز بنے ہوئے. انکوبیشن سینٹر کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی میں, تو ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس آئیڈیا کو انکوبیٹ کر کے آگے مارکیٹ تک لانا وہ انکوبیشن سینٹر کا کام ہے. وہاں پہ اسٹارٹ اپس بھی ہے, آپ اس کو انکوبیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا وہ ہے, ایک انیشیٹو ہے پاکستانی گورنمنٹ کا کہ یہاں پہ یہ جو ہے کر رہے ہیں پاکستان میں. دوسری جو چیز ہے, پاکستان کے جو بچے ہیں بیسیکلی, میں نے 5 سے 1000 تک لڑکے یہاں پہ اسلام آباد میں ہائر کیے ہیں جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں. تو اس میں جو بیسک آپ کہیں نا, جو بیسک وہ ہے ڈس ایڈوانٹیج یا کام ہے, وہ یہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے اپنے. وہ ان کا سافٹ اسکل جو ہوتے ہیں, سافٹ اسکل کیا ہوتے ہیں, سافٹ اسکل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے ٹیکنیکل جو اسکلس ہے اس کو کیسے بیچنا ہے. تو اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, اس میں آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, اس میں آپ کا کمیونیکیشن ہے, یہ چیزیں آپ میں ہے تو آپ اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں مارکیٹ میں. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. دیکھیں آپ صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہے, آپ پوری دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے, کس طرح کی آپ سمجھیں گیپس موجود ہیں؟ یعنی اس وقت تو آپ کا آئی ٹی سیکٹر میں تو آپ لمیٹڈ نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ پاکستان میں, بلکہ آپ کی بچے تھرو انٹرنیٹ جو اس وقت فیلڈ ہے, سائبر سیکیورٹی ہے یا باقی جو دیگر ہے, وہ آپ ملک میں بیٹھے ہوئے ذرائع مبادلہ جنریٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں
गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना होगा और बाकी स्टेक होल्डर्स को क्या करना होगा? गवर्नमेंट जो है ना वो काम तो कर रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रही जिस लेवल पे करनी चाहिए। गवर्नमेंट देखिए पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप ठीक है उस पे उनको जाना चाहिए। देखिए आप बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, वो फिनिशिंग उनको टच देनी होती है कि आप कम्युनिकेशन, आपकी जो कनेक्शन है लोगों के साथ, उठना बैठना, आपकी पर्सनालिटी, आपके माइंडसेट, आप क्लाइंट को कैसे फिच करेंगे, ये सारी चीजें वो लैक कर रहे होते हैं। यानी 3 to 6 मंथ अगर रिफ्रेशर कोर्सेज हो राइट आफ्टर यूनिवर्सिटी, तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि हर साल 40 लाख हमारा जो नौजवान है, जो ग्रेजुएट है, वो मार्केट में जा रहा है। लेकिन मार्केट में, और हमें ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें ऑब्लिगेशंस हैं कि हमने 10 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है, लेकिन वो पहले से ही जो जॉब्स मौजूद थी वो भी उसके लिए भी मसाइल जो है। मैं ये कहता हूँ ना कि मैं 10 लाख ही नहीं, मैं 10 करोड़ जॉब दे सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान दे सकता है। उस इन जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता रहता हूँ, यूनिवर्सिटी पे जाता हूँ, उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो, लेकिन वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है और वो डायरेक्शन ही नहीं है, आपकी विजन ही नहीं है। आप देखें, आप विजन कौन देता है? मेरे बच्चे घर पे 8 साल की, तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको टेक्निकल स्किल दे रहा हूँ। अभी से बाबा मेरा जाना है, डॉक्टर बनना है, या मेरे वो बनना है, आर्मी जाना है, ठीक है, मेरा नहीं बच्चे आपने बनना है, आपको मैं टेक्निकल स्किल देता हूँ। देखिए, और ये एक ऐसी जॉब है जो ख़वातीन के लिए घर बैठे सकती है। बिल्कुल, यही शुमाइला ने ये बात की कि अब रवायती उन तौर से निकलना होगा, आपको आपने प्लेटफॉर्म देना होगा। शबीर साहब हमारे से मौजूद हैं, शबीर साहब से भी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से खताती कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन से भी शेयर करें कि अभी आपने क्या काम किया और किस वो तख्लीक में काम किया, वो क्या हमारे किस खत में किया है? जी, ये ख़त सुल्स जैसे कि मैंने कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त राइज है, और मस्जिद नबवी में और खाना काबा में इसको बड़ी तेज़ी से और बड़ी खूबसूरती से ग़िलाफ़ काबा के ऊपर भी बहुत काम होता है, वो सारा ख़त सुल्स में किया जाता है। ठीक है, तो ये ख़त सुल्स में मैं फ्री हैंड लिख रहा था, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इसके इराब और तज़ीनात वगैरह जब हो जाएंगी तो फिर ये आपको बड़ा खूबसूरत ये देखने को मिलेगा। कितना टाइम लगता है तकरीबन? आप यानी डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, तो कितना लगता है? और ज़रा आप सिखाते भी हैं, तो एक बच्चा जो बिल्कुल अगर है, क्योंकि आजकल वो खताती तो नहीं मिल रही ना, वो ख़त जो आप लिखते थे या वो तख्ती लिखा करते थे वो तो नहीं है। अब जो बच्चा या बड़ा सीखेगा तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं इसी पे जोर देता हूँ, और आखिर हमारी गवर्नमेंट को, ये हुकूमत को करना पड़ेगा कि जहाँ फाइन आर्ट्स का एक ड्राइंग का या पेंटिंग का एक पीरियड रखा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, वहाँ खताती को लाज़मी करना पड़ेगा। सही। इसके अलावा हम जो इस्लामी खताती है, जिससे मतलब कुरान पाक लिखने वाले बच्चे हमारे यहाँ पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर हम कम अज़ कम वालिदैन उसके ऊपर तवज्जो दें और उन्हें अच्छे कट मार्कर्स के साथ, जो बच्चे जो कैलीग्राफी नहीं सीख सकते, तो कैलीग्राफी बेसिकली 2 शोबे हैं इसके। एक तो होता है जो खुश खत लिखना, ठीक है, वो मेरे वालिद साहब भी लिख लेते थे, लेकिन जो खताती है वो बाकायदा उसके रमूज हैं, उसके वो बाकायदा आर्ट है, उसकी मेजरमेंट्स हैं, उसके बाकायदा रूल्स हैं। बिल्कुल सही। और उसमें हर फॉन्ट के अलग रूल्स हैं। जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद नफीस रकम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप बहुत बड़े बुजुर्ग खत्तात गुजरे हैं और तारीख साज खत्तात हैं। आप कहीं भी मोटरवे के किसी इंटरचेंज पे जाते हैं तो वहाँ एक दरूद इब्राहिमी आपको लिखा हुआ नजर आता है, वो 6 फॉन्ट्स के अंदर लिखा गया है। वो उस्ताद मोहतरम का एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये बड़ी वैसे इन्होंने प्यारी बात की कि अमूमी तौर पर हम देखें तो हमारे जहन से ये बात नहीं गुजरती कि ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं या फिर खत हैं जो कि तहरीर किए और किसने तहरीर किए, उसमें लिखा भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खलील साहब की तरफ। जी आप खलील साहब, ये जो अपना अफजल वकील भाई ने बात की या शुमाइला हैदर ने बात की या अमरीन साहब ने बात की, ये अब जो हमारा नौजवान है, क्योंकि आप बच्चों के ऊपर काम करें, उनके राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम तो ठीक है देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डाटा तो बताया जाता है कि अभी भी हमने वर्ल्ड ऑर्फन डे बनाया और हम ये बताने से, यानी आप अंदाज़ा करें कि 46 लाख जब हम बताते हैं तो एक, और जब देखते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, NGOs डेफिनेटली वो 4-5 लाख तक तो काम कर सकते हैं,
لیکن باقی بچے جو ہے وہ پھر آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کریں، پھر ظاہر ہے یہی بچے جو ہے وہ مختلف کرائمز کا شکار ہو جاتے ہیں جس پہ آپ کام بھی کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کے حوالے سے یا نوجوانوں کے حوالے سے ہمیں جو آئی ٹی سیکٹر میں یا جو اس وقت پریویلنگ سچویشن میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی رہتی ہے ان کو اگر اکوپ کر دیا جائے وہ اپنے پاؤں پہ بھی خود کھڑے ہوں گے. وہ اگر جس طرح ہم 17 سال تک تو ہم جو یتیموں کو پرورش تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک بڑے کم لیول پہ کر رہے ہیں، اس کے بعد تو اس بچے نے کہیں نہ کہیں معاشرے کا حصہ بننا ہے. آپ کیا سمجھتے کہ اس میں یہ ٹیکنالوجی یا تربیت یا ٹریننگ جو ہے کس حد تک جو ہے وہ ہے تو اس میں اسٹیٹ کو کیا رول پلے کرنا ہوگا؟ یہ بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا ایک کوشچن جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک اچھا ہے، یہ اسٹیٹ کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو دینا ایک اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. لیکن یہ سٹیپ 2 میں آتا ہے، جس طرح وکیل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس یوتھ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ گریجویٹ ہو کے آتے ہیں، ڈگری ان کے پاس ہیں، لیکن ایک سٹیپ اگر پہلے پہ چلے جائے نا، مثال کے طور پہ اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ کم از کم جو بیسک رائٹ ہے بچوں کا ان کو تعلیم تو دیں. یہ تو کوالٹی، ہمارا کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ ان کو کوالٹی تعلیم دیں، لیکن سٹل ابھی آپ دیکھیں کہ آج کل آپ دیکھ لیں موسٹلی جو بچے ہیں آپ کو بائکس کے اوپر سنیچنگ کرتے نظر آئیں گے، اسٹریٹ کرائمز میں بہت زیادہ تعداد میں وہ بڑھ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ نے، فلڈ نے، ہماری جو ہے وہ نیشنل لیول پہ پرائرٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جا پا رہے ہیں. اور یہ پارٹ اگر ہم دیکھیں اینولی جو ہے تقریباً 50 لاکھ بچوں کی جو ہے برتھ ہوتی ہے. تو آیا ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے نیشنل لیول پہ کوئی پالیسی ہے جس میں ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے؟ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں یہ پاکستان کا فیوچر ہے، آیا ریئل میں ہم کوئی ان کے اوپر اس قسم کا کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ ہم نے گورنمنٹ کو پرپوز کیا ہے کہ آپ کی 50% پاپولیشن بچے ہیں. دنیا کے دوسرے ممالک میں ایسے ہے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ایک وزارت بنا دی جاتی ہے. ان کے لیے بعض کنٹریز ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ سیپریٹ چائلڈ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی تعلیم کے لیے، یہ ان کی ہیلتھ کے لیے ہے، یہ ان کی جناب آپ دیکھیں کہ پروٹیکشن کے لیے، ایشوز کے لیے جو ہے. تو بیسک جو ہے یہ اچھی بات ہے ٹیکنیکل. اب تو جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ایون میں ریویو کر رہا تھا جو ہے وہ بکس کے اندر بھی دیکھ رہا تھا کہ ابھی ہمارے ہاں اسکول کے بچوں کو فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی ہے. اب ہم جو ہے وہ اینڈرائڈ پہ چلے جائیں، کہاں چلے گئے ہیں؟ تو میں اپنے بیٹے کی وہ بک دیکھ رہا تھا، وہاں اس کو فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی تھی نا، اور اس کو ملی بھی کہیں نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہے. اور اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. یہ ایک اچھا ہے کہ ہمارے پاس نیشنل لیول پہ. بالکل، میں یہ ایک مفتی صاحب کو اس لیے کر رہا ہوں، ایک تو کریکلم کا یہ بورڈ کا بھی حصہ رہیں. تو ایک تو سر دیکھیں پہلے ہماری مساجد ہوا کرتی تھی، وہ مساجد ایک کمیونٹی سینٹر کا رول پلے کرتا تھا. ایک درس اور تدریس کا عمل میکسیمم جو ہے وہ مساجد سے ہوتا تھا. آج ہماری مساجد صبح نماز کے بعد لاک لگتا ہے، ظہر کھلتا ہے، عصر کو کھلتا ہے، پھر عشاء تک بند ہو کے. ٹھیک ہے بہت سے کرائمز ہیں لیکن اسی معاشرے میں ہے. یہ مدارس اور مساجد اگر بند رہیں گی تو آج آؤٹ آف گوئنگ اگر ہم 2.5-3 کروڑ بچوں کی بات کر رہے ہیں. کل ہمیں ایک شخص بتا بھی رہے تھے کہ ہم نے کوشش کی، ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم کہ وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں اگر آپ ان کو مساجد میں کم از کم انٹری دے دیں تو ہم ان کو وہاں بھی پڑھائیں، ان کو دینی تعلیم بھی پڑھائیں اور دنیاوی بھی پڑھائیں. اور پھر وہ مدارس وہ مسجد جو ہے وہ ایک اہم رول. کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو کریکلم کی انہوں نے بات کی کہ ٹائم مجھے بہت کم بتایا جا رہا، آپ نے اس کم ٹائم میں جو ہے نا وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے. یہ تو پورا کا پورا کوزہ ہی سمندر ہے کیونکہ دنیا میں اب 7-8 ارب لوگ ہیں اور اصل میں مسلمان کا تو ویژن ہوتا ہے وہ عالمی ویژن ہے. مسلمان کو پاکستان کے لیے خالی پیدا نہیں کیا گیا، صحیح ہے بالکل، یا سعودی عرب کے لیے پیدا نہیں کیا، یا امریکہ کے لیے نہیں پیدا کیا. مسلمان ہے ہی وہ جو کائنات کو اپنی ایک ہی نظر میں پوری کائنات کا جائزہ لے لے. اگر ہم اپنا ویژن صحیح کریں تو پھر ہمارا ان پٹ ہمارا غلط ہے. ہمارا ان پٹ ویژن ہونا چاہیے. اور وہ ویژن کیا ہوگا کہ ہم نے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیسے ڈھونڈنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے اور اس کو نافذ العمل کیسے کرنا ہے انسانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں. صحیح. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، انسانوں کے لیے نکالے گئے. ہمارا پرپز، مسلمانوں کا پرپز مسلمان نہیں ہے، انسانیت ہے. یہ واحد دین ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، جو انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے. باقی ادیان قوموں کو ایڈریس کرتے ہیں، باقی کانسیپٹس ایک خاص خطہ زمین کو ایڈریس کرتے ہیں، کچھ کانسیپٹ جو ہیں کچھ خاص لینگویج بولنے والوں کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن ہمارا دین جو ہے
وہ رب العالمین کی طرف آیا ہے, رحمت للعالمین کی طرف گیا ہے اور اس سے ہماری طرف منتقل ہوا ہے. اب میں آتا ہوں یہ ویژن ہمارا کیا ہونا چاہیے. ویژن یہ ہے کہ پوری کائنات سے ہم اس طرح کنیکٹ کریں کہ وہ ایک سلامتی بن جائے. صحیح. آپ دیکھیں پچھلے 1400 سال کی ہسٹری میں دیکھیں کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, اور جنگوں کے پرپز اگر آپ دیکھیں گے وہ جو جیسے یہ مونگول تھے, انہوں نے جو جنگ کی اس کا پرپز کیا ہوا, جس دن وہ دنیا سے گئے اس دن ان کا نام و نشان مٹ گیا. بس تاریخ میں یہ ہے کہ وہ مارتے تھے اور تباہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے, کوئی لٹریچر کوئی کچھ پیچھے نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جب دنیا میں پھیلے تو دنیا کے اندر ایک کلچرل چینج آ گیا. آپ یہ دیکھیں آج اور میں اور آپ اور یہ ہم تو بہت دور تھے ہیں نا حجاز کے, ہمارے اندر جو کلچرل تبدیلی آئی ہے, جو ہم قرآن سے متعارف ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک سلامتی کے دین سے متعارف ہوئے ہیں, وہ کیا وجہ تھی کہ ان کا ویژن تھا. اب ہمارا ویژن اگر صرف یہ ہوگا کہ ہم نے, میں کوشش کروں گا کہ ادب کے ساتھ یہ والی بات کروں کہ ہم نے قرضہ لے لینا ہے اور قرضہ لے کر کے روڈ بنا لینی ہے, اگر ہم نے یہی ویژن لے کے چلنا ہے اور پھر اس کے بعد سود دیتے رہنا ہے تو پھر جو کچھ ہو رہا وہ ہوگا. تو انفراسٹرکچر میں تھوڑا سا ایک مکمل کروں, انفراسٹرکچر نہیں بنے گا. یہ جو انہوں نے بات کی, آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی تھا. بس میں مختصر کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعلیمی پالیسی کے اندر ایک ویژن کریٹ کریں کہ ہمارے مسلمان پاکستان کے بچے خالی نہیں, عالم اسلام کے بچوں سے ہم نے آگے کیا کام لینا ہے, دنیا کو ہم نے دینا کیا ہے, نہ کہ دنیا سے لینا. بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ پلاننگ ہونی چاہیے, وہ ویژن ہونا چاہیے. اگر 1400 سال پہلے قرآن ہمیں ہماری زندگی کا ضابطہ حیات مکمل طور پر سمجھا گیا ہے, تو یہ ایک واضح پیغام بھی ہے کہ ہمیں آگے کی بھی مکمل طور پر پلاننگ, منصوبہ بندی, تاکہ ہمارے بچے, ہماری جنریشن اسلام کے علم بردار بھی ہوں اور پھر اس کے پھیلاؤ کی ایک وجہ بھی بنے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام آخری لمحات میں داخل ہوا چاہتا ہے. آپ سب سے اجازت چاہیں گے. تمام مہمانوں کا شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے رمضان احساس کے ساتھ.